Bismillahirrahmanirrahim और अस्सलाम वालेकुम. Welcome on to current scenario channel on Z9 channel. आप सबको Z9 चैनल के तवज्जुद से सलाम अर्ज़ करता हूँ और आज के टॉपिक के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे उसमें चंद बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं वो करंट जो इवेंट्स हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, उसके साथ ही कुछ थोड़ी सी जो, हालांकि हमारा ये कोई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम नहीं है और इस पर हमारा एक सेपरेट एक स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होता है, लेकिन चूंकि क्रिकेट इस वक्त चूंकि सो मच इन, तो हम थोड़ा सा उसको भी कवर करेंगे. तो आज के टॉपिक के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे उसमें थोड़ा सा हम पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है उसके अलावा जो क्रिकेट को डिस्कस करेंगे, कुछ कनाडा की जो अपडेट है रिगार्डिंग जो कोविड-19 की जो बूस्टर शॉट्स हैं, जो नाजरीन जैसा कि आपकी नॉलेज में होगा कि वो रोल आउट हो चुका है प्रोग्राम, और अगेन उसके अंदर भी सेम एस्पेक्ट है जैसा लास्ट टाइम जब वो जो पहली वैक्सीन हुई थी तो सेम काइंड ऑफ अ फॉर्मेट है और सारी चीज़ें हो रही, तो उसके बारे में आपको अपडेट देंगे. उसके अलावा कुछ पाकिस्तान की कुछ पॉलिटिक्स के ऊपर अपडेट आपको देंगे जिसमें जो अमूमी तौर पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो उसके ऊपर बात करेंगे. और उसके अलावा एक जो बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है रिगार्डिंग तहरीक लब्बैक के हवाले से, तो उसको भी उसका पस मंज़र और कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे. इसके अलावा कुछ डिस्कस करेंगे दुनिया के अंदर एक जो एक ओवरऑल इकोनॉमिक एक सिचुएशन ऐसी हुई है कि अगर आप नोट करेंगे तो सारी दुनिया के अंदर एक महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है, और उसके साथ साथ ख़ासकर जो मगरबी ममालिक हैं, वेस्टर्न यूरोप हो गया और नॉर्थ अमेरिका हो गया, इसके अंदर सीवियर वर्कर्स की शॉर्टेज को भी हम डिस्कस करेंगे. तो नाजरीन इसके साथ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक. प्लीज़ रिमेन विद अस, विल बी राइट बैक. Real Link Law Professional Corporation. We take pride in our work ethic to have assisted a variety of clients for more than 10 years. Buying or selling a house can get stressful. We understand the importance of such transactions. Let us offer a hand to make this life-changing transition a smooth one for you. Real Link Law's professional team will provide you with the most appropriate solution and pleasing representation to your immigration needs. We cover extensive services including real estate law, immigration law applications and representation, wills and power of attorney, commissions and notary public. Dealing with legal matters requires trustworthy and proper representation. We aim to provide the same here at Real Link Law. We deal with real estate law, immigration, and wills and estate laws. Come and experience yourself. Looking forward to assist you. Let us make a difference to your experience through our services. Real Link Law Professional Corporation, 302-250 Consumers Road, North York, Ontario. M2J 4V6 Canada. Phone number 416-497-6060. The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. वेलकम बैक नाजरीन. जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि हम जो कनाडा में इस वक्त जो डेवलपमेंट हुई है रिगार्डिंग बूस्टर शॉट्स जो लग रहे हैं वैक्सीन के, वो प्रोग्राम बेसिकली रोल आउट हो चुका है और तकरीबन तमाम ही प्रोविंसेस ने इसको अनाउंस कर दिया है. इसके अंदर सिचुएशन ये है कि इस वक्त जिस तरह के पहले जब इनिशियल जो वैक्सीन की जब डोजेज लग रही थी तो सेम इस वक्त फॉर्मेट को अडॉप्ट किया गया, जिसके अंदर पहले फेज़ के अंदर जितने भी अबव 70 वाला जो ग्रुप है उसको सारों को पहले उनको बूस्टर डोज दी जाएंगी, जो वल्नरेबल हैं, जो मतलब जो एपिडेमिक से मुतासर हो सकते हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो नर्सिंग केयर स्टाफ हैं, बाकी और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उसमें सारे जो उनसे रिलेटेड लोग हैं उन वैक्सीन पहले दी जाएगी. अब इसके अंदर ये कि जहाँ तक ताल्लुक है कि दूसरे सेकंड फेज़ के अंदर तो डेफिनेटली सेकंड फेज़ के अंदर अभी उन्होंने कोई कंपलसरी है उसको कहा नहीं है, लेकिन ये कि जो लोग इसके अंदर अपने आप को रोल आउट करेंगे, रजिस्टर कराएंगे, तो उनको भी ये वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी. नाज़रीन, अब इसके अंदर सिचुएशन कुछ यूँ है कि चूँकि आपने देखा ही होगा कि कोरोना का ओवरऑल जो एपिडेमिक है उसके अंदर एक काफ़ी बेहतरी की सिचुएशन नज़र आई है पूरी दुनिया के अंदर से, ना
ये कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर यानी यूरोप नॉर्थ अमेरिका के अलावा भी बाकी ममालिक के अंदर भी बड़ी अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने में आई है। अब सवाल कुछ यूँ पैदा हो रहे हैं कि क्या ये वेस्टर्न वर्ल्ड में तो समझ में आ सकता है क्योंकि यहाँ की कुछ 90% से ऊपर की आबादी जो है वो वैक्सीनेटेड हो गई है, तो शायद वो एक बड़ा मेजर जो इसका जो वजह है वो ये है कि इसकी वजह से शायद ये रुक गया है। तो जहाँ तक जो तीसरे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो है वहाँ पर कंट्रोल हुआ है, तो वहाँ पर तो चूँकि अभी वैक्सीन रोल आउट भी नहीं हुआ है, तो क्या वजह है कि वहाँ पर भी कंट्रोल हुई है? क्या ये क्या हम इसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये बीमारी जो है ये इसकी वेव है, ये अभी नीचे हुई है और चूंकि ये नीचे हुई है तो सारी जगहों पे नीचे चले गई है, और जब इसका दोबारा से वेव ऊपर की तरफ जब इसका बेल कर्व आएगा और ये अपने हाइट पे दोबारा आएगी तो क्या उसमें कोई नए वेरिएंट्स इसमें फिर जन्म ले सकते हैं और फिर इसमें क्या यहाँ पर दोबारा से लॉकडाउन की सिचुएशन आएगी? तो ये इस वक्त बड़े सवालात हैं जिनके जवाब एज सच अभी मिले नहीं हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जी इसकी वेव्स हैं तो यस, आप चूँकि शायद काफ़ी दुनिया में चूँकि वैक्सीन लग चुकी है तो इसमें हर्ड इम्यूनिटी का भी शायद चांस है कि वो भी आ चुकी होगी। और इसमें जो अब नई डेवलपमेंट हुई है वो ये हुआ है कि एक जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है मर्क, जिसको MSD कहते हैं, उन्होंने बहुत बड़ी मेजर ब्रेक थ्रू किया है कि उन्होंने इसकी ओरल फॉर्म यानी कि टैबलेट फॉर्म के अंदर MSD ने इसको इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो वो प्रोडक्ट जो है वो रजिस्टर हो चुकी है इस वक्त UK में, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और वहाँ पर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी आ चुकी है और वहाँ पर ये रोल आउट हो चुकी है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। इस ड्रग के इस्तेमाल से 50% चांसेस कम हो जाएंगे हॉस्पिटलाइजेशन के या कंडीशन की सीरियसनेस के। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी क्योंकि ओरल का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट नाज़रीन आपको पता, खासकर हमारे जैसे मुल्कों के अंदर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसकी जो सेंसिटिविटी है वो उस लेवल पे नहीं है जो इंजेक्टेबल्स की होती है, क्योंकि इंजेक्टेबल्स की बहुत केयर चाहिए होती है, टेम्परेचर कंट्रोल्स और सारी चीज़ें जो होती है एक बड़े एक्सट्रीम लेवल के टेम्परेचर चाहिए, जो कि बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ कोल्ड चेन मैनेजमेंट जो होती है दवाइयों की वो हो नहीं पाती है। तो एक चांस ये है कि इसको इस टैबलेट का फ़ायदा सबसे ज़्यादा तीसरे जो ममालिक हैं, तीसरे दर्जे के ममालिक हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनको इसका बहुत फ़ायदा होगा। प्लस ये कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी आसान है, इसको लगाना आसान है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन आसान है। तो इसके जो बैरियर्स थे, जितने जो इंजेक्टेबल फॉर्म ऑफ जो आप लगाते थे, वैक्सीन लगाते थे, वो बैरियर समझ लें कि बिल्कुल कम हो जाएंगे। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, आप टैबलेट लेकर आए और आप बैठ के घर में खुद ही पानी के साथ खा ली और दैट्स इट, तो आपका काम जो है इसके अंदर हो जाएगा। अब सवाल जो पैदा होता है वो ये होता है क्या ये इसकी जो प्राइसिंग है, और दूसरी बात है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है क्या इस बड़े लेवल पे हो जाएगी कि ये सारी दुनिया के अंदर इसको प्रॉपरली टाइम पे इसको पहुंचाया जा सके। तो अगेन बहुत सारे सवालात हैं जिसके हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें इसमें कोई क्लैरिफिकेशन मिले। बहरहाल अच्छी खबर ये है कि ये आ चुकी है, इसके अंदर टैबलेट फॉर्म में आ चुकी है, तो इसके अंदर एक बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। अच्छी खबर के साथ एक कॉशन भी है कि भाई ठीक है, मतलब इस वक्त वेव कम हुई है, बैक टू नॉर्मल हुई है, लाइफ काफ़ी हद तक बैक टू नॉर्मल आ चुकी है सारी दुनिया के अंदर ही। आपको अंदाज़ा ही होगा कि अगर आप आसपास नज़र दौड़ाएं तो आपको रश और स्कूल्स और एक्टिविटीज़ और रेस्टोरेंट एंड बार्स एंड एवरीथिंग, तो आपको एक लाइफ में हसल बसल नज़र आ रही है। तो इसके साथ ही हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्लीज़ रिमेन विद अस। Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. GTA की top of the line quality printing में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. Top quality और lowest prices है guaranteed. हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज, फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, मैग्नेट फ्लायर, बिजनेस कार्ड, योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल साइंस एंड प्रिंटिंग नीड्स. Call now 647-500-9477. Z9 Media.
جناب ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے کہ میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ ہم آج کے پروگرام کے اندر تھوڑا سا کرکٹ کو بھی ٹچ کریں گے, آلدو کہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آج کل چونکہ کرکٹ کافی ان ہوئی ہوئی ہے اور کافی لوگ ایکسائٹیڈ ہیں خاص کر پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے. تو آج ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر سلیم پاکستان سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی جی. تو ڈاکٹر سلیم, میں بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین سے یہی بتا رہا تھا ان کو کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اس کے حوالے سے آپ ذرا ہمیں اپڈیٹ دیں کہ کیا اس وقت پاکستان کی جو پرفارمنس جا رہی ہے, جو اس وقت انیشل جو مقابلے ہوئے ہیں خاص کر انڈیا کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا اور اس کے بعد کے بھی جتنے بھی میچز ہیں, اور کیا آپ سمجھتے سیمی فائنل اور فائنل کے اندر ہماری کیا سچویشن ہوگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ اتفاقاً جیتیں تھیں یا کنسسٹنٹ پرفارمنس ہے اور آگے آنے والے مقابلوں کے اندر پاکستان اپنی اس پرفارمنس کو برقرار رکھ پائے گا؟ تو اس پہ آپ چونکہ آپ کا کافی اس میں بیک گراؤنڈ رہا ہے اور آپ نے کافی اسپورٹس کو کور بھی کیا ہے, تو ذرا کائنڈلی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے ہمارے ساتھ کچھ شیئر کریں. آج کل کی پاکستان کی پرفارمنس, پہلی بات تو یہ کہ میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں, پاکستان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے ایفرٹس. بہت ہارڈ ورک کیا ہے ہمارے لڑکوں نے اور ایکسلنٹ پرفارمنس دی ہے. اب دوسری چیز اس کی یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس بہت ہی انپریڈکٹیبل بھی رہتی ہے اور انکنسسٹنٹ بھی رہتی ہے, اور یہ پوری پاکستان کی کرکٹ کی ہسٹری اٹھا کے آپ دیکھ لیں, ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے جب ان سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں تو وہ بالکل کولیپس کر جاتے ہیں, اور جب بالکل امید نہیں ہوتی ہے تو وہ ایسا کھیل کھیلتے ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں. تو ٹیلنٹ کی تو کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں. اسٹرکچر وائز جو کرکٹ کا اسٹرکچر ہے وہ ایک ڈیبیٹیبل ہے, اس میں مختلف ایکسپیریمنٹس مختلف دوروں میں ہوتے رہے, موجودہ دور میں بھی ایکسپیریمنٹس ہوئے اور ابھی تک کوئی ڈھنگ کا اسٹرکچر تو بنا نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے اور اس کی پوری پرفارمنس کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے اس کا. ابھی موجودہ اس کے T20 کے اوپر اگر آتے ہیں تو شروع سے لے کے اب تک تو پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے اور سرپرائزنگلی ہماری فیلڈنگ بہت اچھی رہی ہے. ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ اگر بالنگ بہت اچھی ہوتی ہے تو فیلڈنگ ساتھ نہیں دیتی ہے, اور اس کی وجہ سے کیچز ڈراپ ہونا, مس فیلڈ کرنا, ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے پرفارمنس کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے, رزلٹ کے اوپر بھی افیکٹ پڑتا ہے. فیلڈنگ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس, بٹ اس ٹورنامنٹ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکوں نے بہت اچھی فیلڈنگ کی ہے, بالنگ اور بیٹنگ بھی اچھی کی ہے, اور نو ڈاؤٹ کریڈٹ تو سارے پلیئرس کو جاتا ہے, لیکن بابر اعظم اسپیشلی ہی از ایکسٹراڈنری گڈ پلیئر, اور یہ ایک ہمیں بہت ہی ایک عرصے کے گیپ کے بعد جو ہے ہمیں ایک بہت اچھا کھلاڑی ملا ہے. بہترین بیٹنگ کر رہے ہیں, ان کی ہر لحاظ سے پرفارمنس اچھی ہے, اور جس طرح سے ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں, سارے کھلاڑیوں کو لے کے چل رہے ہیں, اٹس کمینڈیبل. دوسرے اور بھی بہت سارے اچھے کھلاڑی ہیں, ہمارے بالرز بہت اچھے ہیں, وکٹ کیپنگ بھی اچھی ہو رہی ہے. تو ہر فیلڈ کے اندر بیسیکلی اٹس اے ٹیم ورک, اور اس ٹیم ورک کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور اس وجہ سے پرفارم بھی اچھا ہو رہا ہے. انڈیا کے ساتھ میچ ہوا, اس میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی اور بالکل وائٹ واش کر دیا انڈیا کو, اور انڈیا کی ٹیم نو ڈاؤٹ بہت اسٹرانگ ہے, ون آف دا اسٹرانگسٹ ٹیم ان دی ورلڈ, اور ابھی بھی ہے بہت اسٹرانگ, اور اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. ان کی پرفارمنس کہہ لیں اتنی اچھی نہیں رہی ہے, ہارے ہیں میچز, لیکن یو کین نیور سے کہ دے آر ناٹ ایبل ٹو کم بیک ان ٹو دا گیم, بیکاز ان کے پاس کوہلی جیسا اور دوسرے سہواگ وغیرہ اتنے اچھے اچھے پلیئرز موجود ہیں کہ جو لمبی اننگس بھی کھیل سکتے ہیں اور میچ کا پاس اپ پلٹ سکتے ہیں. اب آئیں اگر اس کے اوپر کہ جو میچ ہوا افغانستان اور انڈیا کا, اس کے اندر بہت سارے کوشچنز آبویسلی اٹھے ہیں, بسائڈ یہ کہ اس کا افیکٹ پورے ٹورنامنٹ میں کیا پڑے ایز اسپورٹس. اس کے اندر انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے بڑے دکھ کے ساتھ کہ کرکٹ ایز اے اسپورٹ ڈیمیج ہوا ہے جس طرح کی پرفارمنس دی گئی ہے. دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افغانستان جیت سکتی تھی انڈیا سے. رائٹ فرام دا بگننگ اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ انڈیا از ایزلی گوئنگ ٹو ون دس میچ. ہار جیت ہر میچ میں ہوتی ہے, ہار بھی سکتے تھے انڈیا افغانستان سے, ایسا بھی ہوا ہے ماضی میں کہ کمزور ٹیم نے اچھی ٹیم کو ہرایا, تو گیم میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن انڈیا ایک بہت اسٹرانگ ٹیم ہے, اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ وہ جیتیں گے. لیکن جس طرح سے گیم کھیلا گیا ہے کہ ٹاس جیت کے انہوں نے ان کو بیٹنگ دے دی, کیونکہ آپ یہ دیکھیں اسٹیٹسٹکس یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا نیڈز اے بگ وکٹری ود ایٹ لیسٹ 63 رنس کے مارجن کے ساتھ, تاکہ ان کے پوائنٹ اور رن ریٹ وغیرہ ایکسلریٹ ہو, اور وہ آگے اگر ایک اور میچ جیت جاتے ہیں تو پھر سیمی فائنل میں آنے کی ان کی وہ بن جاتی ہے پوزیشن.
تو اگر افغانستان پہلے بیٹ کرتا جیسے کہ انہوں نے ٹاس جیتا تھا تو یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اب انہوں نے ان کو دے دیا اور جس طرح کی بالنگ کرائی ہے, جس طرح کی فیلڈنگ کی ہے, تو وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ان کو نیٹ پریکٹس کرا رہے ہیں اور اپنا مین بالر بٹھا دیا. اب لوگ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 1996 میں جو بنگلور میں ہوا تھا کہ وسیم اکرم سائڈ پہ بیٹھ گیا اینڈ ٹائم پہ اور پاکستان جو ہے وہ اچھا کھیلتے ہوئے اچانک ہار گیا میچ, ورنہ وہ کوارٹر فائنل جیت سکتا تھا سیمی فائنل 1996 کے ورلڈ کپ میں. تو لوگ وہ بھی کمپیئر کر رہے ہیں. اب میں ان چیزوں میں نہیں جا رہا. میچ فکسنگ ایک فیکٹ ہے, مختلف ادوار میں مختلف ٹیموں کے ساتھ ہوا ہے. پاکستان بھی اس دور سے گزرا ہے اور یہ بلیم لگتا ہے کہ پیسے لے کے میچ ہارے ہیں. پاکستان کے کھلاڑیوں نے اس طرح بھی پرفارم کیا ہے, اس کے اوپر کچھ لوگوں کو پنشمنٹس بھی ملی ہیں, بین بھی ہوئے, وہ سارا ایک ہسٹری ہے. انڈیا نے شاید پیسے دے کے میچ جیت گیا, آپ کہہ سکتے ہیں یہ کہ ان کا اپنا ٹارگیٹ مل گیا. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں, انڈیا ہیز اے ویری اسٹرانگ لابی ان ICC, اور اب وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو بعض لوگ انڈین کرکٹ کونسل بھی کہنا شروع کر دیا, کیونکہ انڈیا ایک تو مارکیٹ بہت بڑی ہے انڈیا کی, 1.3 بلین کی. ICC کو فنڈنگ بہت زیادہ جو ہے انڈیا کی طرف سے ملتی ہے, اسپانسرشپ ملتی ہے. اٹس اے بگ بزنس, اٹس ناٹ جسٹ اے اسپورٹس, اٹس اے بگ ہیوج بزنس. تو اگر انڈیا فرض کریں سیمی فائنل میں نہیں پہنچتا تو ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز اور فائنلز کے اندر دیر ول بی اے ہیوج فائنینشیل لاس فار ICC. تو وہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اب یہ پیسہ کہاں سے بن رہا ہے. تو انڈیا کسی طرح سے اگر سیمی فائنل میں پہنچ جاتا ہے یا فائنل میں پہنچ جاتا ہے تو وہ ایک بڑا بزنس بھی ساتھ اس کے آ رہا ہوتا ہے. تو اٹس اے منی گیم ناؤ, نو مور جسٹ اے اسپورٹس. تو یہ ایک انفارچونیٹ سی سچویشن ہے, اور انڈیا آپ یہ کہہ لیں کہ اس پوزیشن اپنا فائنینشیل اسٹیٹس کے ساتھ وہ ایک انفلوئنس کر رہا ہے ICC کے ہر طرح کے ڈیسیشن میکنگ کے اندر. جس طرح سے پاکستان کے ساتھ ہوا ہے پچھلے دنوں میں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم آتے آتے بھاگ گئی, اور جو ہے آپ کے کچھ اور میچز بھی کینسل ہوئے, آگے کا بھی آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. سیکیورٹی کا ایشو بنایا گیا, فیک ای میلز پکڑی گئی, کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ان کے اوپر, اور پاکستان نے ہیوج سفر کیا فائنینشلی ڈیو ٹو دا کینسلیشن آف دوز ٹورنامنٹس, انگلینڈ نیوزی لینڈ وغیرہ کے جو ہوئے, اور آگے کا بھی ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہوگا. تو انڈیا انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی انفلوئنس کرتا رہتا ہے ICC کو. اس کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان آؤٹ ہو جائے. انڈین دشمنی جو ہے وہ کہیں سے بھی کم ہونے کا تو نام نہیں لے رہی بلکہ بڑھتی ہے اگینسٹ دی پاکستان. یہ ایک فیکٹ ہے, ہم مانیں یا نہ مانیں. دوسری طرف افغانستان, جن کو ہم افغان بھائی کہتے رہے, ان کے جیسے ہم مار بھی کھاتے رہے, اپنا ملک بھی ہم نے تباہ کیا. ان کے آپ دیکھ لیں کہ پہلے پچھلے ورلڈ کپ کے اندر جب وہ میچ ہارے اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جو پاکستانی تماشائی تھے جو خوش ہو رہے تھے ان کی پٹائیاں کر کے کیا حل کیا. پھر اس کے بعد ریسنٹلی ابھی جب پاکستان نے ان کو افغانستان کو اس ٹورنامنٹ میں ہرایا تو اس کے بعد کراچی کے اندر جو ہنگامے کیے ہیں افغانیوں نے اور مار پیٹ کی ہے, پاکستان کے اندر رہتے ہوئے, پاکستان کے شہر کے اندر رہتے ہوئے, وہیں کی روزی روٹی کھاتے ہوئے وہاں کے اپنے ہمارے بھائیوں کی پٹائیاں کی, جھگڑے کیے, ہوٹل میں ہنگامے کیے. تو یہ تو ان کا حال ہے, اور بارڈر کے اوپر بھی یہ کرتے رہتے ہیں. ہم بیچارے افغان بھائی کر کے ان کی سارا پرابلم اپنے ملک میں لے آئے, اور وہ دے ہیٹ پاکستانیز موسٹلی, دس از اے فیکٹ. اب خیر وہ ایک الگ پولیٹیکل ڈسکشن ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے جو سیمی فائنل کے اندر جو سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ سیمی فائنل کے اندر کون کون سی ٹیمیں آپ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد فائنل کا آپ کیا انٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کہ ایک رف انالیسس کیا مطلب کس طرف جائے گی سچویشن؟ دیکھیں سیمی فائنل کے اندر جو پاکستان کے گروپ میں سے پاکستان تو کوالیفائی کر ہی گیا ہے, اور دوسری طرف انگلینڈ بھی کوالیفائی کر گیا ہے. اب سیکنڈ ایچ گروپ کے اندر ذرا سا کمپٹیشن چل رہا ہے کہ کیا ہے. اس جو گروپ ہے پاکستان کا جو گروپ بھی ہے اس کے اندر سے یا تو نیوزی لینڈ آئے گا یا انڈیا آئے گا. انڈیا نے اگر باقی 2 میچ جیت لیے, جس کے امکانات تو ہیں کہ وہ آرام سے جیت لے گا. اب بات یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ نیوزی لینڈ اور افغانستان کے میچ میں نیوزی لینڈ از کیپیبل آف وننگ اور ایزلی وہ پہنچ سکتا ہے سیمی فائنل میں. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ نیوزی لینڈ افغانستان سے ہار جاتا ہے, دیٹ مینس the whole tournament is fixed to just to bring India into the semi final and then to the final. تو یہ سارا ڈیپینڈ, ان کی بھی کریڈیبلٹی ICC کی بھی اور نیوزی لینڈ کی ٹیم اور باقی ٹیموں کی کریڈیبلٹی کے اوپر یہ کوشچن آتا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. دوسرے گروپ کے اندر بھی آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے اندر چل رہا ہے مقابلہ. لگ رہا ہے یہ کہ آسٹریلیا شاید پہنچ جائے along with انگلینڈ. تو اگر وہ پہنچتا ہے تو پاکستان کا مقابلہ پھر ان سے ہوگا,
اور دوسری طرف انگلینڈ کا مقابلہ انڈیا یا نیوزی لینڈ وغیرہ سے ہوگا. فائنل آئی تھنک پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہو سکتا ہے. دونوں ٹیمیں بہت اسٹرانگ ہیں اور اپنے انفارم ہیں اور بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں, لیکن اپسیٹس کین ہیپن اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ناظرین یہ ایک انالیسز ڈاکٹر سلیم کی طرف سے کہ آپ نے جیسے سنا ہی کہ انہوں نے بتایا کہ آئی سی سی کی جو کرنٹ سچویشن اور اس میں انڈیا کا جو انفلوئنس ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی, پلس یہ ایک ٹینٹیٹیو قسم کا ایک انہوں نے ایک بتا بھی دیا کہ شاید موسٹ لائکلی یہ کہ فائنل کا مقابلہ پاکستان اور برطانیہ انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان ہونے کا متوقع ہے. لیکن جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اگر سیمی فائنل اور فائنل کے اندر اگر ہندوستان کی ٹیم نہیں پہنچ پاتی ہے تو فائنینشیل لاس آئی سی سی کو بہت بڑا ہوگا, کیونکہ جو اصل مارکیٹ ہے جو اس کا ریونیو جنریٹ کرتی ہے وہ میرے خیال میں اگر سارا آئی سی سی کی جو ٹیمیں اگر ایک طرف بھی جائیں تو وہ انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی ان ٹرمز آف دیئر فائنینشیل ویٹ. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ہمارے ساتھ رہیے گا, پلیز ریمین ود اس. Are you purchasing a new home, looking to get a new mortgage, or renewing your existing mortgage? Kamran Qureshi is here to guide you through the mortgage approval process to get you the lowest available rates in the market. Kamran makes you feel right at home while helping you select the right residential mortgage solution that meets your need. Kamran specializes in residential mortgages for primary or investment properties, refinancing for debt consolidation, renovation or investments, transfer from other lenders for mortgage renewals, serving the community for 17 years. For best mortgage rates and trusted advice, call Kamran Qureshi today at 647-280-6663. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ اسپورٹس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کچھ پاکستان کی معاشی اور سیاسی صورتحال کے اوپر. اگین ڈاکٹر سلیم میں آپ کے پاس جاؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کی گورنمنٹ نے اس وقت جو کرنٹ سٹیپس لیے ہیں, خاص کر یہ جو ابھی جو سبسڈیز اناؤنس کی ہیں, 120 ارب روپے کا پیکج بھی اناؤنس کیا ہے جس کے اندر بہت سارے لونز ہیں, گرانٹس ہیں کسانوں کے لیے, چھوٹے بزنس مینوں کے لیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جنریٹ کرے گا, کوئی اکنامک ڈینٹ دے گا, یا یہ ایک سمجھ لیں کہ آئی واش ہے جس طرح کے پہلے کی حکومتیں کرتی تھیں, آتے تھیں کبھی پیلی ٹیکسی اناؤنس کر دی, کبھی کالی ٹیکسی اناؤنس کر دی, کبھی قوم کو کس بتی کے پیچھے لگا دیا, اور الٹیمیٹلی اس کا کوئی کنکریٹ کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی تھی. اور چونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق آپ کی سیاسی صورتحال سے بھی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاشی صورتحال اور اس کے بعد اس کے پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال کیا ہوگی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, عمران خان کی اکنامک پالیسیز انفارچونیٹلی ایٹ لیسٹ مجھے تو پسند نہیں ہے رائٹ فرام دا بگننگ. آپ دیکھ لیں شروع میں جب آیا جس طرح سے روپے کو ڈی ویلیو کرتے کرتے اب 170 کو کراس کر گیا, اور یہ کہا کہ جی ہم مارکیٹ ریٹ پہ لے کر آ رہے ہیں, اور آرٹیفیشلی روپیہ کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا تھا. ایویڈنس تو کچھ نہیں دیا اس کا, بس اسٹیٹمنٹس تھے. اور پھر اس کے بعد جس طرح سے ڈی ویلیو ہوا, اس کے نتیجے میں جو نقصان اکانومی کو پہنچا ہے وہ ایک الگ ہے, اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے. پاکستان میں تو ہوتی بھی نہیں ہے ویسے بھی اکاؤنٹیبلٹی. اور اسے فائدہ کیا پہنچا, گاڈ نوز کس کو پہنچا, ملک کو تو نہیں پہنچا اب تک. سیکنڈلی آپ دیکھیں ابھی عمران خان شروع سے ہی کہتا تھا کہ جی پچھلی گورنمنٹس جتنی بھی تھیں, چاہے وہ نون لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو یا آرمی کی تھیں, تو جو ہے ان میں سبسڈائز بہت کیا گیا ریٹس کو, جس کی وجہ سے اکانومی کے اوپر اثر پڑا.
یہ وہ کنٹینیوسلی کہتے ہوئے آئے، اور ساری سبسڈیز انہوں نے ایک جھٹکے کے اندر ختم کر دی ایک ایک کر کے، جس کے نتیجے میں مہنگائی عروج پہ پہنچ گئی، عوام کو جو ریلیف ملتا تھا سبسڈائز چیزوں کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ اوور نائٹ اچانک ان کو خواب میں آ گیا کہ بھائی سبسڈائز دینا چاہیے، تو اب اگر دینا چاہیے سبسڈائز تو پہلے جو ختم کیا یا وہ غلط تھا، یا وہ پہلے جو گورنمنٹ جو دیتی تھی سبسڈائز وہ ٹھیک تھا؟ تو اس کا تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس کیا آنسر ہے۔ اور اب جس طرح سے سبسڈائز بھی جو اناؤنس کی ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جنرلائز نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نا سلیکٹڈ لوگوں کو، جو غریب لوگ ہیں، لوور مڈل کلاس ہیں، ان کو سبسڈائز دیں گے۔ اس کا کیا کرائٹیریا ہے، کس طریقے سے سلیکشن ہوگی، گاڈ نوز۔ جو اس کی گائیڈ لائن انہوں نے دی ہے وہ انکمپلیٹ ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فائدہ وہی طبقہ اٹھا لے گا جو ہمیشہ سے اٹھاتا رہا ہے، غریب آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، الٹا یہ ہوگا سبسڈائز ریٹس کے اوپر اپنے بندوں کو فائدہ ہو گیا، یا جو بھی دوسرے بندے ہیں وہ فائدہ اٹھا لیں گے، اور جو عام آدمی ہے وہ 130 روپے پہ اب تو چینی پہنچ گئی ہے تو وہ اور بڑھ جائے گی، 150 پہ چلی جائے گی، یا جو بھی جائے گی، آئی ڈونٹ نو۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اکانومی کو مزید ڈیمیج کریں گی۔ چینی مافیا جو شوگر مافیا کا نعرہ مارتے رہے، جہانگیر ترین جو تھا ان کا رائٹ ہینڈ، اس کو نشانہ بنایا شاید یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو میں نے اپنے رائٹ ہینڈ کو بھی نہیں چھوڑا اور وہ ایک مافیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ثابت کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ اور جو ہے الٹا جو شوگر ملز وغیرہ ہیں وہ سارے اپنے نقصان ہوا ہے ان کو، یا انہوں نے پیسہ بنایا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرق پڑا ہے تو عام آدمی کو کہ جو چینی پہلے 70-80 روپے کی تھی وہ 130 کی ہو گئی۔ اسی طرح سے باقی بھی چیزیں اب یہ سبسڈائز بھی لے کر آ رہے ہیں تو نہ جانے کس کو فائدہ پہنچے گا، اللہ جانے۔ تو اکنامک پالیسیز میں نہ تو کنسسٹنسی ہے اور نہ یہ عوام کو ڈھنگ سے ریلیف دینے میں کامیاب ہوئے، اینڈ دس از گوئنگ ٹو افیکٹ ہز اوور آل پرفارمنس۔ تو اوور آل پرفارمنس اب تک تو پور ہی رہی ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن مزید بھی میں کرنا چاہوں گا کہ ایک اکنامک پالیسی ہے جس کے اوپر شاید وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ڈیسیجن صحیح نہ ہو رہے ہوں، آپ کیا کہتے ہیں کہ کرپشن لیول انڈیکس جو پاکستان کے اندر ہے، کہ کیا اس بار بھی یہ ایک تو اکنامک پالیسی بھی صحیح نہیں چل رہی اور ساتھ میں کیا کرپشن کا لیول بھی جا رہا ہے، یا وہ کسی حد تک کنٹرول میں ہے؟ کرپشن تو پاکستان میں ہمیشہ تھی اور انفارچونیٹلی لگتا نہیں ہے کہ ماضی مستقبل قریب میں ختم ہوگی، ریٹ بڑھتے رہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان کی ذات کے اوپر کرپشن کے الزامات نہیں لگے، ٹھیک ہے، وچ از نائس تھنگ، بٹ اس کے اطراف جتنے لوگ ہیں ان سب کے اوپر الزامات لگتے رہے، اور ان میں سے کس کو سزا ہوئی یا پکڑ ہوئی، ایک منسٹری سے نکال کے آپ دوسری منسٹری پہ لگا دیتے ہیں، وہ وہاں سے پھر پیسے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ سائیکل پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے۔ بات یہ تھی کہ جب تک آپ بڑی ریفارمز نہیں کریں گے ملک ٹھیک نہیں ہوگا، نہ اکنامی ٹھیک ہوگی، نہ کوئی اور ڈپارٹمنٹ اس کا ٹھیک ہوگا۔ کسی بھی چیز میں آپ نے کوئی ریفارمز نہیں لائے، نہ جوڈیشری میں ریفارمز، نہ پولیس میں ریفارمز، نہ اکنامک ریفارمز ہیں، نہ کوئی ڈے ٹو ڈے سوشل ریفارمز لے کر آئے ہیں۔ اس کا ڈاکٹر سلیم کہیں شاید یہ تو نہیں ریزن کہ ان کی چونکہ ایک بڑی تھن مائنورٹی گورنمنٹ ہے اور بڑی ایج کے اوپر ہے، تو شاید ان کو بہت زیادہ کمپرومائزز کرنے پڑ رہے ہوں۔ میں ایک مطلب یہ وہ کہتے ہیں نا ڈیولز ایڈوکیٹ کا رول پلے کر رہا ہوں، کہ بتا رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ریزن بھی ہو کہ وہ قانون سازی اس لیول پہ نہیں کر پا رہے جس طرح ہونی چاہیے ان چیزوں کے لیے۔ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن کوشش تو ہو۔ کوشش کون سا بل لے کر آئے اب تک؟ کوئی کوشش کی، کوئی ایک بل لے کے آتے، ٹھیک ہے ان کی میجورٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے بہت ہی مائنورٹی گورنمنٹ ہے، وہ بھی الائنس کے سہارے چل رہی ہے اور پیچھے سے فوج نے ان کو پش کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن کوئی ایک بل لے کر آتے کسی بھی ریفارم کا اور اسمبلی میں پیش کرتے، بھلے بل پاس نہیں ہوتا لیکن یہ تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے، اور وہ بھی شکل نظر آتی کہ کس قسم کی ریفارمز یہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ وہ تو کیا ہی نہیں انہوں نے، اور پھر یہ بول سکتے تھے کہ دیکھو ہم نے جوڈیشل ریفارمز یا کوئی اور کیا نام ہے پولیس کی ریفارمز کا بل ہم نے انٹروڈیوس کیا، اپوزیشن نے ساتھ نہیں دیا اور ہم ریفارمز نہیں کر سکتے، تو ان کا پلس پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اپوزیشن نے اپنے فائدے کے لیے یا جو بھی ہے کوآپریٹ نہیں کیا اور ریفارم نہیں لائے، تو انہوں نے تو کوشش ہی نہیں کی۔ تو کوشش تو کرو، آپ آگے کامیابی ہو نہ ہو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ کوشش ہی نہیں نظر آئی۔ آپ نے سب سے بڑے صوبے کے اندر ایک عجیب چیز اٹھا کے بٹھا دی، اب اس طرح سے تو کام نہیں ہوتا۔ پھر بلوچستان کا آپ دیکھ لیں ابھی کیا ہے، پاکستان میں جب بھی تبدیلی آتی ہے ایک ایکسپیریمنٹ اگر کوئی کرنا ہوتا ہے وہ بلوچستان سے شروع ہوتا ہے، تو بلوچستان سے ایکسپیریمنٹ تو شروع ہو گیا ہے۔ اب جو ریسنٹلی انہوں نے فوج کے ساتھ پنگا لیا، پھر بعد میں ہتھیار ڈالے،
اور ISI کی جو وہ تھی پوسٹنگز کی, اور پھر اس کے بعد اب یہ ریفارمز کا ایک شوشہ چھوڑا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کیا ہے, کوئی تو آپ کیا ایسی کرتے ہیں, فورسی کرتے ہیں کہ ارلیئر الیکشن کال آن ہو جائے, کہ یہ شاید عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے الیکشن کروا دے, یا ٹائم پہ ہی کروائیں گے؟ دیکھیں, الیکشن چاہے پہلے ہو یا بعد میں ہو, موسٹ لائکلی نتیجہ جو ہے کوئی زیادہ ڈفرینٹ نہیں نکلے گا. عمران خان کی پہلے بھی میجورٹی تو نہیں تھی سیٹس, اب تھوڑی اور کم ہو جائیں گی, کچھ اور آزاد امیدوار آ جائیں گے, مور اور لیس ایک ہنگ پارلیمنٹ ہی وجود میں آئے گی. آپ کے پاس انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ویکیوم ہو گیا لیڈرشپ کا. یو ہیو نو لیڈرشپ اویلیبل ان پاکستان, اور جتنے بھی ہیں دے آر ناٹ لیڈرس, دے آر جسٹ سوڈو لیڈر سو کالڈ, انکلوڈنگ عمران ہو گیا یا نواز شریف, شہباز شریف, مریم وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی لیڈرشپ کوالٹی والا نہیں ہے بندہ, یہ سارے ایسے ہی ہیں, میڈیوکرز بھی نہیں ہیں. تو آپ کو اب نیو ہٹ کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو پورا سسٹم چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہے نا, آپ کو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ لے کر آئے, کوئی 5-6 سال کے لیے لمبا عرصہ لیں, اور عوامی اس کو سپورٹ کرے, اور جو ہے وہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کے ذریعے آپ چلائیں ملک. لیکن ٹیکنوکریٹس اس طرح سے نہیں ہو جو جی ورلڈ بینک سے اٹھا کے آپ نے اپوائنٹ کر دیا اور جی ٹیکنوکریٹ آ گیا. اس طرح کے ٹیکنوکریٹس نہیں چاہیے. ہمارے ملک کے اندر ایک سے ایک قابل بندہ موجود ہے, پک اینڈ چوز کریں, ان کو بٹھائیں اور ملک بچائیں. ملک بچے گا تو پھر آگے چلے گا. یہاں پہ تو ابھی ملک کی ایگزسٹنس, کیونکہ اکنامک دیکھیں سوویٹ ٹوٹا کیوں, سوویٹ اکنامکلی وہ کولیپس ہو گیا, اس وجہ سے وہ پوری اسٹیٹ بھی کولیپس ہو گئی, پوری سوویٹ امپائر کولیپس ہو گئی. تو ماضی میں آٹومن امپائر کیوں کولیپس ہوا؟ اکنامکلی سک مین آف یورپ اس کو کہنا شروع کر دیا گیا تھا, اکنامکلی ڈیپٹس اس کے بڑھتے چلے گئے, الٹیمیٹلی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا. باقی سازشیں چلتی ہیں, ہمیشہ چلتی نہیں ہیں, ہر امپائر کے خلاف چلتی نہیں, ان کے بھی چلی. اور یہ بولنا کہ صرف سازشوں کی وجہ سے ناکام ہو گئے, یہ تو ایک ریڈیکولس سا ایکسکیوز ہے. سازشیں تو ہوں گی, لیڈرشپ وہی ہوتی ہے جو سازشوں کو کرٹیل کر کے آگے اپنا قدم بڑھائے اور ملک کو اسٹیبلائز کرے. تو وہ ہمارے یہاں نظر نہیں آتی. آپ یہ کہیں گے جی کوئی سازش نہیں ہو, کوئی یہ نہ ہو, وہ نہ ہو, اور پھر میں کہوں تو پھر آپ کی لیڈرشپ کی کیا بات ہوگی؟ ہر جگہ ہی ہوتی ہے. آپ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان کو چاہیے تھا کہ شروع میں ریفارمز لے کر آتا, پہلے سال میں آپ کے جو سینسز ہوئے ان کو پراپر کرتا, نئے صوبے بنانے کی باتیں کرتا, جسے باتیں نہیں مطلب امپلیمنٹ کرتا, کوشش تو کرتا نا کہ وہ ہے, اور پراپرلی آپ کی جو الیکٹورل ریفارمز لا کے اور رائڈنگز جو ہیں وہ ایک ایونلی ڈسٹریبیوٹ کر کے آپ بناتے, اور اس کے بعد الیکشنز کرتے. یہ ساری چیزیں کرنی جب تک آپ نہیں ہوں گی, یہ ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم از اے فیوڈل ڈیموکریٹک سسٹم, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو چینج انلیس اینڈ انٹل آپ سرجیکل آپریشن کریں اور جو ہے میجر ریفارمز لا کے چینج کریں. آپ یہاں پہ اس میں آپ عمران کو بٹھا دیں, کسی اور کو لا کے بٹھا دیں, ایوری بڈی ول بی فیلڈ. پہلی بات, نہ کسی میں وزڈم ہے نہ ول ہے. انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, لیکن ان ساری کی پرفارمنس دیکھ کے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو رہی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چیزیں امپروو نہیں ہو سکتی ہیں. میرا ایمان ہے کہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ, اور جب یہ ڈیزاسٹرس سچویشن ہو تو دیر از مور روم فار امپروومنٹ, کیونکہ جب چیز خراب ہوگی تبھی تو آپ اسے ٹھیک کریں گے نا. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس میں اسی پریشر کے اندر لیڈرشپ کا بھی وجود آ جاتا ہے. عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ کرائسس کے اندر ہی لیڈرشپ نکلی ہیں. ایگزیکٹلی. تو ڈاکٹر سلیم بہت بہت شکریہ, آج آپ نے ہمارا ساتھ دیا, پاکستان سے ہمارے ساتھ شامل تھے. ڈاکٹر سلیم ونس اگین تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ ہی ناظرین دیکھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, پلیز ریمین ود اس. آپ کے رشتوں کا خوبصورت آئینہ جس میں اپنے پن کا احساس ہے, پیارا سا اٹوٹ وشواس ہے, جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا, جو آپ کے فسانوں کو ہنسی بنائے, بچپن کے خوابوں کو حقیقت بنائے, اور آپ کے سوندر کو چار چاند لگائے. المدینہ جویلرز, وشواس اپنے پن کا. KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433.
or visit www.kaskhan.travels.com. वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि मैंने जाने से पहले टॉपिक्स में बताया था कि हम कुछ डिस्कस करेंगे दुनिया की ओवरऑल जो एक सिचुएशन हुई है जिसके अंदर एक जनरल एक परसेप्शन डेवलप की हुई है कि शॉर्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट्स, और उसके साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। अब उसका इल्ज़ाम जो है सारी दुनिया के इकोनॉमिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे दे रहे हैं, कुछ स्टॉक मार्केटों की बात कर रहे हैं, कुछ चाइना के अंदर जो एक इकोनॉमिक जो उनका लल आया है उसके अंदर उसके ऊपर बात हो रही है, कुछ उसका इल्ज़ाम दे रहे हैं कि यूएसए के अंदर जो स्ट्राइक्स हो रही हैं और जो वर्कर्स और यूनियन की जो उनकी मेजर यूनियंस हैं जो उनके जो कंसोर्शियम है पूरा जो है उन्होंने पूरी जो स्ट्राइक्स कॉल की हैं, तो उसके ऊपर आया। तो बहरहाल अब ये तो इसमें असर्टन नहीं किया जा सकता कि इसकी पिन पॉइंट वजह क्या है, लेकिन उसकी वजह से जो है पूरी दुनिया के अंदर एक महंगाई का तूफान आ गया है। और ये बड़ी इस वक्त इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि हम नॉर्मली ये होता था कि जब पाकिस्तान में रहते थे तो हम समझते थे कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में ही है, और हमें अच्छी तरह याद है कि एक ज़माने के अंदर कि अमेरिका के बारे में मिसालें दी जाती थी कि अमेरिका में अगर 10 साल पहले आपने कोई चीज़ किसी रेट पे अगर ख़रीदी थी तो 10 साल बाद भी आपको उसी रेट के ऊपर मिल रही है। ये जिस तरह बरतानिया के बारे में कहा जाता था कि वैसे सिचुएशन है। लेकिन नाजरीन, अगर आपने आस पास अगर नज़र दौड़ाएँ और अगर आप जाते हैं और आप अपने घर के लिए ग्रॉसरी बाय करते हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदते हैं तो आप एक चीज़ को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करेंगे, और ये उन लोगों ने भी मॉनिटर किया है जो नॉर्मली इसमें कोई बहुत दिलचस्पी नहीं लेते थे, और उन सब का कंक्लूजन ये है कि इस वक्त महंगाई का एक तूफ़ान यहाँ पर भी आया हुआ है, इस मुल्क में भी जहाँ पे हम रह रहे हैं कनाडा के अंदर, जहाँ पर तेल की और दूध की और बाकी जो जितनी भी जो आपकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उसके अंदर ओवरऑल एक जंप जो है देखने में आ रहा है कि स्काई रॉकेटेड हुई हैं प्राइसेस, और प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही एक जो और डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि वर्कर्स की बेतहाशा शॉर्टेज हो गई है पूरी दुनिया के अंदर, ख़ासकर मगरबी ममालिक के अंदर, यूरोप के अंदर ओवरऑल, और अमेरिका और कनाडा के अंदर भी वर्कर्स की देयर इज़ अ शॉर्टेज। कनाडा का तो खैर हम ये भी एक नज़रिया हमारा ये है कि चूँकि कनाडा इज़ एन इमिग्रेंट सोसाइटी, हमें हर साल तकरीबन 3.5-4 लाख आदमी जो है वो इमिग्रेंट्स वो यहाँ पर आते हैं, और वो एक बहुत बड़ी हमारी बैकबोन होती है कि वो हमारी वर्कर्स की जो शॉर्टेज होती है उसको वो उस गैप को फिल करते हैं। और चूंकि ये एक वो क्लास होती है जो कि बहुत जो स्किल्ड क्लास है, तो लिहाजा ना सिर्फ ये कि वो उस गैप को फिल इन करती है बल्कि वो और अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करती है। और यही एक वजह है कि कनाडा की इकॉनमी जो है वो डिस्पाइट ऑल दोज हिंड्रेंसेस और जितने भी मसाइल दुनिया में है, कनाडा जो है वो एक कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो ग्रो कर रहा है। जहाँ तक ताल्लुक़ आया कि अब अमेरिका की एक रिपोर्ट शाया हुई है, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इसके अंदर बताया गया कि अमेरिका के अंदर वर्कर्स की एक जो मिडिल क्लास वर्कर्स हैं उनकी तकरीबन 4 मिलियन से ऊपर के लोगों ने अपनी नौकरियों से ख़ुद रिज़ाइन कर दिया। अच्छा, अब ये रिज़ाइन जब हुआ तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा तासुर ये उभरा कि क्या वजह है कि लोग खुद से देखें। एक होता है कि जी अनएम्प्लॉयमेंट, हम हमेशा बात करते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये जा रहा है 5% है, 6% है, 7% है। अब जबकि एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और एम्प्लॉयज़ मिल नहीं रहे और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी अब एक डिबेट चल पड़ी है। और इसमें जो मेरा अपना एक खालिसतन नज़रिया ये है कि अगर आप इसकी बैकग्राउंड देखें तो उसमें एक बड़ी चीज़ क्लियर नज़र आती है कि दुनिया के अंदर जो कोविड का जो पिछले 1.5 साल 2 साल 2020 के शुरू से जो शुरू हुआ और अब हम 2021 के आखिर में तकरीबन खड़े में, तकरीबन 1.5-2 साल का जो पीरियड रहा जिसके अंदर लोग घरों में महसूर हो गए और तकरीबन सारी दुनिया ही शटडाउन की तरफ चली गई थी, और उसके बाद फिर ये इससे वापस निकली है। तो मेरे ख्याल में ये कहते हैं कि अंग्रेज़ी में एक मिसाल कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि बाज़ दफ़ा कोई बुराई में से भी अच्छाई निकल आती है। और उसकी एक मिसाल मेरे अपने एक एनालिसिस में मैं जितना मैंने पढ़ा है और मुझे जो समझ में आया वो ये कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद भी यही हुआ था कि जब दूसरी जंग अज़ीम में सारी तबाह हो गई थी दुनिया और सारा कुछ ख़त्म हो चुका था, उसके बाद फिर जो है अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा निकली थी, लोग ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर आए थे, इकोनॉमीज़ ने ज़्यादा प्रॉस्पर किया था। तो इसके अंदर ये हुआ है कि अभी लोगों ने
اچھا کووڈ نے ایک اور ایلیمنٹ کو جو ہے نا ہائی لائٹ کیا, وہ ایلیمنٹ ہے سوشل ایلیمنٹ. اس میں ہوا یہ کہ لوگوں نے یہ تقریباً 1.5 سال یا 2 سال کے قریب جو ہیں وہ اپنے گھروں میں گزارا, اپنی فیملیز کے ساتھ گزارا, گھر سے بیٹھ کے کام کیا, گھر سے بیٹھ کے نئی امپلائمنٹ جنریٹ کی, گھر سے بیٹھ کے اور ایسے کام ڈھونڈے جو گھر سے بیٹھ کے کیے جا سکتے ہیں, اور اس کے اندر اس سچویشن کے اندر وہ ایک سرٹن پیریڈ تک رہے. تو میرے خیال میں کافی حد تک جو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے اس کے اندر جو انسانی شعور کو رکھا ہے اس میں یہ بیسک انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے ایک جو ویلیو سسٹم ہے, اپنے بچوں کے ساتھ ایک جو ہے زیادہ کلوزنس رہتا ہے. اور مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان بیسکلی ایک وہ کہتے ہیں سوشل اینیمل ہے, جب تک کہ وہ سوشلائزنگ نہیں کرتا وہ اس کی وہ جو ریکوائرمنٹ ہے جو فطرت نے اس کو دی ہے وہ کمپلیٹ ہو نہیں پاتی. اس وجہ سے لوگوں نے جب یہ وقت گزارا ہے اپنی فیملیوں کے ساتھ بالکل, اور اس کے اندر ایک سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہوا ہے کہ یہ پیورلی لوگوں نے ٹائم اپنی فیملیز کے ساتھ میجورٹی نے گزارا, کیونکہ اس کے اندر پاسبلٹی نہیں تھی, ایک دوسرے کو وزٹ نہیں کر سکتے تھے. تو میرے خیال میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا بہت بہتر موقع ملا, لوگوں کو سوچنے کا بہت موقع ملا. اس کے اندر لوگوں نے بہت جلدی ریئلائز کیا کہ دنیا جو ہے وہ صرف ریٹ ریس کا نام نہیں ہے, صرف صبح سے شام تک بھاگنے اور دوڑنے کا نام نہیں ہے, صبح سے شام تک میاں اور بیوی دونوں کا بھاگ کے کام کرنا, میاں الگ کام پہ جا رہا ہے, بیوی الگ کام پہ جا رہی ہے, بچے جو ہیں وہ ایک الگ ایک انوائرمنٹ کے اندر پل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں. اور جب یہ ساری چیزیں ختم ہوئی اور ایک ان کو سب کو ساتھ لا کے ملایا گیا, بٹھایا گیا, اور جب ان لوگوں نے اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا, تو میرے خیال میں اس نے ایک بہت بڑا, میرے اندازے کے مطابق ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل ریولوشن آیا ہے دنیا کے اندر. اس ریولوشن نے دنیا کو ایک نئی جدت دی ہے, ایک نیا نظریہ دیا ہے, ایک میں سمجھتا ہوں ایک نئی ڈائمنشن دیا ہے. ڈیفینیٹلی اس کے اندر باقی وہ ایلیمنٹ بھی شامل ہیں کہ لوگوں نے گھر میں بیٹھ کے جو چیز ہم سمجھتے تھے کہ اسٹے ایٹ ہوم ورک اور باقی دوسری چیزیں جو گھر سے بیٹھ کے امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی تھیں, یا ایسے بزنسز تھے جو گھر سے بیٹھ کے کیے جا سکتے تھے, لوگوں نے اسٹاک مارکیٹوں کا اور جو دوسرے بزنس ایسے جو آپ آن لائن بیٹھ کے کر سکتے تھے اس کے اندر بہت تیزی دیکھنے میں آئی ہے کہ بہت زیادہ لوگوں نے انوالو ہوئے ہیں. نئی جو ٹیکنالوجی ہے جس میں ہمارے فونز اور ہماری سوشل ایپس اور یہ ساری جو اسٹاک مارکیٹس وغیرہ شامل ہیں, اس نے کام بڑا آسان کر دیا کہ گھر سے بیٹھ کے. تو لوگوں نے اس کو پریفر کیا کہ ہم کیوں شہروں کے اندر یا ڈاؤن ٹاؤنز کے اندر وہ ایک بہت تیز زندگی جس میں شور شرابہ, اور جس کے اندر ہم ہمیشہ یہ ڈریم کرتے تھے کہ شاید جب ہمیں ریٹائرمنٹ ملے گی تب ہم جائیں گے اور سبربز میں جا کے کسی پرسکون جگہ پہ جا کے رہیں گے. تو وائی ناٹ ناؤ, کیا یہ ابھی پاسبل نہیں ہو سکتا؟ اور جب لوگوں نے اس کووڈ نے ان کو یہ موقع فراہم کیا اور لوگوں نے جب اس موقع کو آزمایا تو پتہ چلا کہ نہیں یار یہ پاسبل ہے. بجائے اس کے کہ آپ ساری زندگی ویٹ کریں, اگر میں ویٹ کر رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آج سے 10 سال بعد یا 15 سال بعد یا 20 سال بعد جا کے میں وہ لائف جو میں نے اپنے لیے ڈریم کی ہوئی ہے, اگر میں سمجھوں کہ وہ لائف مجھے ابھی مل سکتی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں 15 یا 20 سال کا ویٹ کروں گا اس کے لیے. تو میرے خیال میں اس چیز نے ایک بہت بڑا امپورٹنٹ جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے نا ایک کردار ادا کیا ہے. اور اب جو ہے یہ, اور ناظرین یہ آپ کو میں بات بتاؤں کہ یہ ویسٹرن ورلڈ میں ہوا ہے. دیکھیں یہ جو ان امپلائمنٹ اور جو جاب سے ریزائن کرنا ہے یہ امریکہ میں ہوا ہے. کہ دیکھیں کوئی بندہ بھی شخص اپنی جاب, چاہے وہ جیسی بھی جابز ہوں جو کر رہے ہیں, 40 لاکھ سے اوپر لوگوں کا ریزائن کرنا جابز سے, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کے علاوہ ابھی جو اس کے بعد جو ورکرز اب آ بھی رہے ہیں, تو امریکہ میں ایک اور بڑی ایک ڈائمنشن آئی ہے اس چیز کی. وہ یہ آئی کہ جب ورکرز واپس آئے ہیں اور جو ورکرز کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوئے ہیں تو وہ ان ویجز پہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں جو ان کو پہلے مل رہی تھیں. وہ اب ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ ویجز انف نہیں ہیں ان کی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو اب یہ سچویشن ہوئی ہے کہ اب وہاں پر اسٹرائکس ہوئی ہیں, جو ان کی یونینز ہیں انہوں نے اس کو ہیڈ آن لیا ہے, اور وہاں پر جو بڑی کمپنیز ہیں, اب آج کی جو نیوز میں پڑھ رہا تھا کہ اس کے اندر انہوں نے اگری کیا, ان کو بونسز, ان کو اور پرکس, اور ان کی پر آور سیلری وغیرہ جو ہیں ابھی ریسنٹ, کیونکہ امریکہ میں مختلف ریاستوں میں جو ہے مطلب ڈفرینٹ ویج لاز ہیں, ہر ایک کے الگ الگ ہیں, اور جو منیمم ویج لاز ہیں جیسے کہ کیلیفورنیا کا مجھے پتا ہے کہ $14 پر آور ہے, تو وہاں کا جو منیمم پاورٹی لیول ہے وہ $18 پر ہے ایک سنگل آدمی کا, کہ وہ اپنی غربت ختم اس وقت میں کرے گا جب کم از کم اس کو $18 پر آور کے حساب سے ملے, اور اگر وہ ایک بچے کے ساتھ ہے تو $40 کم از کم اس کو چاہیے ایک گھنٹے کے. تو ناظرین یہ جو سچویشن ہوئی تو اس نے کیا کیا کہ وہ پرومپٹ کیا ان ورکرز کو, تو وہ ورکرز جو ہیں وہ سارے کے سارے اسٹرائک پر آ گئے. ایک بہت بڑی اسٹرائک وہاں پر جس نے
جنم لیا اور اس کے بعد وہاں پر اس اسٹرائک میں پورٹ ورکرز اور ساری چیزیں شامل تھیں, تو اس سے ایک سپلائی چین کا ایک بریک ڈاؤن آ گیا, جو ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے کہ سورس سے کنزیومر تک کے پہنچنے کی جو کنٹینیوٹی ہے, اور اس کے درمیان میں جو لوگ ہیں یا جو سسٹم ہے اس کو چلا رہا ہے, اگر اس کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے تو لازمی بات ہے اس میں ڈسرپشن ہو جاتی ہے. تو اب اینٹیسپیٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آنے والی کرسمس کے اندر, چونکہ ایک اینٹیسپیشن یہ ہے کہ لوگ اس پر زیادہ پرچیزنگ کریں گے اپنے پیاروں کے لیے, تحفے خریدنے کے لیے اور ان کے لیے چیزیں خریدنے کے لیے, اور اس کے ساتھ یہ بھی وارننگ آئی ہے کہ شاید وہ جو چیزیں اس کی دستیابی مشکل ہوگی, جو چیزیں سامان ہیں, تو اس وجہ سے لوگ اب وہ ہوتا ہے نا کہ ایک چین ریئیکشن اس میں بھی آ گیا کہ لوگ اب بائنگ جو ہے وہ پہلے کر رہے ہیں اور زیادہ کر رہے ہیں, تو اسٹاکنگ ان کائنڈ آف جو چیز ہے وہ اس میں آ رہی ہے. تو اس کا ایک پورا اوور آل امپیکٹ آیا ہے جس نے چیزوں کو بہت ڈیلے کر دیا ہے. چائنا سے جو شپمنٹس ہیں وہ بہت ڈیلے ہو رہی ہیں. ہانگ کانگ کے اندر جو ہے زیادہ تر جو امپورٹرز ہیں ان کے جو ہیں مال پھنسے میں ہیں اور اس کے اندر کافی دن لگ رہے ہیں. اس کے فریٹ جو ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں, فریٹ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ چیزوں کی جو امپورٹ جو کی جاتا ہے چائنا سے, جو ناظرین یہ جو جب کاسٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر فریٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اگر ایک چیز ہے جو کہ پہلے $2 میں آ رہی تھی اور اب اس کی کاسٹ $6 ہو گئی, تو لازم بات ہے اس کا ڈائریکٹ افیکٹ کنزیومر کو آئے گا. تو ناظرین یہ ایک میرا ایک پرسنل اوپینین ہے اس کے بارے کے اندر, باقی اکنامک سچویشن اور باقی سچویشن اپنی جگہ پر, لیکن میرا خیال میں کہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ موقع فراہم کیا کہ شاید وہ اپنی سول سرچنگ کرے, اپنی طرف دوبارہ دیکھے کہ وہ کہاں ہے, کہاں کھڑا ہے, کہاں جا رہا تھا اور اس کو کہاں جانا چاہیے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. خوبصورت اور دلکش گھر کا خواب یا بزنس کے لیے مناسب جگہ اور شاپس کی تلاش, یا پھر انویسٹمنٹ کے ذریعے چاہتے ہیں بہترین منافع. صرف یہی نہیں بلکہ پراپرٹی رینٹ پر لینا اور دینا ہوا آسان. جی ہاں, ہم ہیں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے پیش. ریل اسٹیٹ کی دنیا کا جانا پہچانا نام ذکی احسن, ہر سال ٹاپ سیلز کے ایوارڈ یافتہ, سینچری 21 کا قابل اعتماد نمائندہ. تو ابھی کال کیجئے 416-879-6537. If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537. ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں ایک بااعتماد اور قابل بھروسہ نام, آنےسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل محمود بھلر آپ کی بجٹ, فائنینشیل سچویشن اور پسند کی لوکیشن پر پرفیکٹ ریزیڈینشیل اور کمرشل پراپرٹی دلوانا ہے ان کا کام. گارنٹیڈ سیٹسفیکشن کا ایک ہی نام, محمود بھلر, فرام رائلی پیڈ سگنیچر ریئلٹی بروکریج. مزید معلومات کے لیے ابھی کال میں لائیں 416-452-0505. Shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out. And people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. کامیابی ملتی ہے نالج اور ایکشن سے ایٹ دا رائٹ ٹائم اینڈ ایٹ دا رائٹ پلیس. اسی لیے ملیے ریئل اسٹیٹ میں کامیابی کی ضمانت عامر ریاض کے ساتھ, ایکسپیرینسڈ, آنےسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ, جن کے ساتھ اب پراپرٹی لسٹ کیجئے صرف 1% کمیشن پر. سو بائی, سیل اور انویسٹ ود عامر ریاض. کال ناؤ ایٹ 416-319-2637.
वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333। वाजिद मलिक, trusted name in the community. जिंदगी नाम है भरोसे का, हर सुबह नई उम्मीद का, और रियल एस्टेट में इसी भरोसे और उम्मीद के साथ बाएतमाद और जाना पहचाना नाम सलमान सैयद। क्योंकि मार्केट चाहे जैसी भी हो, अगर सच का साथ है तो क्या बात है। सो रियल एस्टेट बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कॉल करें सलमान सैयद at 416-505-3337। कनाडा सरमायाकारी के लिए जन्नत। टोरंटो की गुंजान आबादी के बायस अब आबादकारी दूसरे शहरों में ओटावा, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमायाकारी और आबादकारी के लिए आइडियल। आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है। लंदन, साउथ एशिया, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398। Sayyid's team, coast to coast real estate with Royal Star Realty.